बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब की नज़म आखिरी नज़म मेरी गुलबहार कॉलोनी जो है ना, वो उसकी तशरीह और उसके मशक़ी सवालात आपके सामने तमाम गज़लों के और अब तमाम नज़मों के जो है ना वो तशरीहात और मशक़ी सवालात जो है ना अपलोड हो चुके हैं। आप उसे फ़ायदा उठाएं, उसको स्क्रीनशॉट लें। बहुत से बच्चे कहते हैं हमें ब्लर नज़र आता है। बेटा वीडियो को स्टॉप किया करें, फिर इसको जूम किया करें, आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाएगी। या इसके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर इसको जूम करके देखें, तब आपको वो भी चीज़ क्लियर नज़र आएगी। क्योंकि मैंने जो पिक्स शेयर किए वो तकरीबन बहुत क्लियर है, इससे ज़्यादा वो जो है ना वो क्लियर नहीं हो सकती। शुरू करते हैं। इस तरफ पक्षियों के मेले हैं, इस तरफ मच्छरों के रेले हैं। जितनी कारें हैं और सड़कों पर, तेरी सड़कों पे इतने ठेले हैं, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। इसमें हले लुगत है। पशु कहते छोटा जानवर जो खून चूसता है। रेले कहते हैं रेले की जमा यानी ग्रोह हमले। ठेले कहते हैं किस्म की गाड़ी जिस पर सामान लाद कर हाथों से धकेला जाता है। अब इसका जो पहली 3 लाइन है वो मुसन्निफ़ के बारे में है कि महमूद सरहदी के मजाज की तुंद और तलखी इनके कलाम में भी पाई जाती है। उन्होंने तवील नज़में लिखने की बजाय मुख्तसर नवीसी इख्तियार की, यानी छोटी नज़में लिखी और तंज़ मज़ाक को बनावट और आवर्त से पाक किया। इसलिए मिर्ज़ा मोहम्मद को उर्दू के तंज़ो निगार और मज़ाक गो शोरा में एक मुनफरद मकाम हासिल है। ये नज़म इनके मजमूई अंदेशा शहर से ली की है, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आप उसमें से महमूद सरहदी का चाहे तो एक जुमला लिख सकते हैं, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। गुलबहार कॉलोनी की हालत जार पर शायर तंज करते हुए कहता है कि पशुओं के मेलों और मच्छरों के रेलों ने गुलबहार कॉलोनी की सड़कों पर रौनक बनाई हुई है। छोटे बड़े सब बीमार होते रहते हैं, लेकिन इनके सद्भाव करने के बारे में, इन मच्छरों और पशुओं को ख़त्म करने के बारे में कोई नहीं सोचता। मच्छरों और पशुओं की हुकूमत आए और मजबूत होती जा रही है। दूसरा, इस कॉलोनी की सड़कों पर गाड़ियों से ज़्यादातर हाथ से धकेलने वाले ऋण हैं। इस रौनक में मज़ीद इजाफे का सबब हैं। इस सड़क पर इतनी कारें नहीं जितनी चलते जितने ठेले हैं। इतनी कारें नहीं चलती जितने ठेले चलते हैं। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जा सलामत साइकिल की क्या मजाल। ये इजाफी शेर लिख सकते हैं। उसके बाद बंद नंबर 2 है। कोई समझे कि अबर छाया है, खाक और धूल इतनी उड़ती है और ये मालूम ही नहीं होता ये गली किस तरफ को मुड़ती है, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। इसकी तशरीह में फिर वही मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में आ गया। उसको चाहे तो एक दफ़ा लिख लिया काफ़ी है। उसके बाद गुलबहार कॉलोनी की हालत ज़ार पर शायर तंज करते कहते हैं कि गुलबहार कॉलोनी के घर आपस में जुड़े हुए और बुलंद बाला यानी ऊंचे ऊंचे हैं। गलियों में धूप तक नहीं पहुंचती और ऐसे लगता है कि जैसे बादल छाए हुए हैं। गलियों में हर वक्त धूल और मट्टी उड़ती रहती है, कुछ सायों के बादल और कुछ उड़ती धूल और मट्टी के धुएं नुमा धुंधलके में रास्ते तक दिखाई देते हैं। यानी इतने धुआं होते हैं उसमें आपको रास्ता दिखाई नहीं देता। गली में चलते हुए पता ही नहीं चलता कि ये गली आगे से बंद है, अगर रास्ता है तो कहाँ से है और ये गली किस तरफ को मोड़ खाती है, यानी किस तरफ ये गली मुड़ती है। यानी ये सारी गली की जो है मुश्किलात और उसकी हालत ज़ार के बारे में बताया जा रहा है कि धूल मट्टी में जो है ना वो रास्ता दिखाई नहीं देता। इसके साथ गली का आगे बंद है, उसका भी पता नहीं चलता कि आगे रास्ता मुड़ कर किसी और गली में जाएगा भी या नहीं जाएगा। और गली में बुलंद बाला जो है ना वो ऊंचे ऊंचे जो ना घर बने हुए हैं और वहाँ तक कभी है कि धूप पहुँचती है या नहीं पहुँचती। तो ये आसान वाला शेर है, इसको आसानी से। अबर का मतलब ऐसे बादल होता है और खाक मट्टी और धूल को भी मट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, बाज़ घर रूमियों के सूरत में, बाज़ घर काशकर के नक्शे पर, बाज़ घर तो हैं कोठियों की तरह, बाज़ हैं हीरे घर के नक्शे पर, ए मेरी गुलबहार कॉलोनी। इसमें रूमियों यानी रूमा यानी तुर्की से मंसूब बहिरा कुलज़म के साथ वाक़या है। ये काशगर बाज़ाब्ता नाम काशी यानी चीन के खुद मुख्तियार इलाके सकीना संग का एक शहर है और जो दरिया काशगर के किनारे पर वाक़ है। फिर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के 2 बारे में जुमले आगे उसको छोड़ दें, वो पहले भी लिखे जा चुके हैं। शहर गुलबहार कॉलोनी के घरों को
رومی اور کاشکر کے گھروں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ رومی اور کاشکر تہذیبوں کا قدیم فن تعمیر نہایت اعلیٰ، پائیدار یعنی مضبوط اور خوبصورت تھا۔ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گل بہار کالونی کے رہنے والے لوگوں نے گھر تو بہت عمدہ محل نما بنا رکھے ہیں، لیکن اتنے سستے اور کاہل ہیں کہ گھروں کے قریب سے گزرنے والی سڑک جو پسوں اور مچھروں کی آماج گاہ یعنی ان کی رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بعض گھر تو کوٹھیوں کی طرح اور کچھ میرے گھر کی طرح درمیانے سے، جس کالونی میں لوگوں کی بڑی سے بڑی نما کوٹھیاں ہیں، مجموعی طور پر صاحب حیثیت لوگ، یعنی جو لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں کا مطلب یہ کہ وہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں کل سمجھ نہیں ہے کہ ان کے قریب سے گزرتی سڑک کی کیا صورتحال ہے۔ شاعر کو ان لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے۔ یعنی لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں تو بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے گلی میں گزرنے والی سڑک یا ساتھ سے گزرنے والی سڑک پر جو ہے نا کوئی توجہ نہیں دیتے، چاہے وہ مچھر ہو، مکھی ہو، چاہے اس پہ سڑک ٹوٹی پھوٹی ہو، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا امیرانہ پن، ان کا کیا چیز ہے کہ وہ امیر ہونے کی بارے میں کیوں بات کرتے ہیں، حالانکہ امیر ہونے کے لیے ان کو اپنے جو ہے نا وہ سڑک جو ساتھ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بند نمبر 3 ہے، امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں نظم اور شعر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آتا ہے تو لکھ دیں، نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے کوئی مارکس نہیں، آپ کے صرف تشریح کے مارکس آپ کو دیے جائیں گے۔ آسان اشعار ہیں۔ کاشکر جو ہے نا وہ چین کا شہر ہے، روما جو ہے نا رومیوں کی صورت میں، تو روما جو یعنی بھی ترکی سے منسوب ہے، تو اس سے متعلق جو ہے نا یہ گھروں کی طرز تعمیر یا اسٹرکچر جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو ان کے سارے نقشے، یہ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد بند نمبر 4 پہ آتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا بیٹا، بورڈ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہر چیز جو ہے وہ ان سین تقریباً ہے، کہ مطلب آپ 4 بورڈ میں سے کوئی ایک بورڈ پڑھ لیں تو لیکن آپ کو سمجھ آنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے غزل کی تشریح آپ بغیر پڑھے نہیں کر سکتے کسی بھی بورڈ کو، تو اس کے لیے کم از کم آپ کے 2 بورڈ کی تیاری اچھی طرح ہونی چاہیے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے کر لیں، چودھری غلام رسول کتاب سے، اور ساتھ ساتھ یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن سے کر لیں تو آپ کو اچھا ہو جائے گا۔ شعر بند نمبر 5 آ رہا ہے، دیکھتا ہی نہیں کبھی بالکل، کبھی تابع دیر دیکھتا ہے، اپنی تقدیر دیکھ کر اکثر تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ اس نظم میں اس بند میں محمود سرحدی گل بہار کالونی کی حالت زار یعنی بری حالت کے بیان کرتے کہتا ہے کہ پہلے تو اس کالونی کی طرف کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مراد یہ ہے کہ اس طرف کوئی شخص آنے کی زحمت نہیں کرتا، تکلیف نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ میں یہاں سے گزروں۔ اگر کسی کا بدقسمتی سے اس طرف سے گزر ہو جائے تو وہ کافی دیر اس کالونی کی حالت زار یعنی بری حالت اور اس کی الجھی ہوئی گلیاں کالونی کو دیر تک دیکھتا رہتا ہے، کوٹھیاں دیکھ کر پھر ان میں رہنے والے لوگوں کی سوچ پر بھی افسوس کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ جس طرح کالونی کی گلیاں موڑوں میں الجھی ہوئی ہیں، یعنی پھنسی ہوئی ہیں، یعنی کسی موڑ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا موڑ کون سی سڑک کو باہر سے جا کر نکلتا ہے اور کون سی سڑک کون سے موڑ سے باہر سے جا نکلتا ہے۔ تو ان کے رہنے والوں کو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی توجہ، کوئی جو ہے نا وہ ان کی سوچ فکر نہیں، ان کی اس کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کہ رہتے تو یہ بڑے بڑے گھروں میں، لیکن ان کو رہنے کا کوئی ڈھنگ یا سلیقہ نہیں آتا کہ اتنی بڑی کوٹھیاں بنوانے کے وجود کے سڑک پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، حکام بالا سے اس کے بارے میں تھوڑی سی شکایت کر لیں کہ یہ ہمارے گھر کے قریب ہماری کوٹھیاں تو اتنی بڑی ہیں لیکن ہماری یہ سڑک جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اس محل جو لغت ہے وہ تابع دیر کا مطلب ہے دیر تک، اور پھیر کا مطلب ہے موڑ یا چکر یا الجھن۔ یہ بھی آسان سی ہے تشریح، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے آپ یاد کرتے جائیں تو میرا خیال ہے اگر کوئی انسین چیز بھی آ جائے تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اگلے بند پہ آتے ہیں، بند نمبر 5 پہ۔ اب اس میں ختم ہوتا ہے، اپنی قسمت کی لکیروں کو تشبیہ دینے لگتا ہے۔ تجھ میں وہ گندا نالا بہتا ہے، مچھروں کی جو راج دہانی ہے، مچھروں کی جو راج دہانی ہے، تیری دوری کو دیکھتا ہوں میں تو پشاور کا کالا پانی ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ نظم کس بند میں رضا محمود سرحدی سیکنڈ پیراگراف پڑھیں۔ سرحدی گل بہار کالونی سے مخاطب ہو کر اس کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے گل بہار کالونی، تجھ میں یہ گندا نالا بہہ رہا ہے، یہاں مچھروں کی حکومت ہے اور بادشاہت ہے، اور آئے دن ان کے بادشاہی
کیسر و کسرا یعنی بادشاہ تھے ایران کے، ان کی حکومت کی طرح مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو تجھ سے دور رہنا چاہتا ہوں، تو پشاور کا کالا پانی ہے۔ مراد یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ یہاں جو لوگ رہائش پذیر رہتے ہیں انہیں مقدر کی طرف سے سزا ملی، قسمت میں ان کی سزا لکھی ہوئی ہے، اور وہ سزا کے طور پر یہاں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے طرز زندگی کو غور و فکر کر کے تبدیل نہ کیے، انہیں سوچا نہیں کہ ہم جو زندگی گزارے وہ ٹھیک بھی نہیں، ہمارے ارد گرد کے حالات ٹھیک بھی نہیں، تو ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے کاٹ جائیں گے، ان کی سزا جو ہے نا، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے کاٹیں گے۔ تو ظاہر ہے انسان جب اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے مشکلات کو ختم کر کے نہیں جاتا، اور جو ہے نا مصیبتیں اسی طرح چھوڑ کے جاتا، مشکلات سے چھوڑ کے جاتا، ظاہر بندہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس مشکل کو جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنے میں جو ہے نا، اس مصیبتیں جھیلنے میں اس کی آنے والی نسل یا اس کی اولاد اس کو جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں جو ہے گندا نالا بھی بہتا ہے، اور مچھروں کی جو ہے نا وہ حکمرانی ہے اس میں، اور دیکھتا ہوں تجھے اگر دور سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے پشاور کا تو کالا پانی کی طرح ہے۔ تو اے میری گل بہار کالونی، یہ ایک سڑک کو نام پیار سے دیا گیا ہے شاعر نے، اور اس کو طنز کے ساتھ جو ہے نا اس پر تنقید کی ہے مزاح کے انداز میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تشریحیں ہیں، آپ اس کو سمجھیں، لکھیں اور یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تقریباً تمام نظمیں اور غزلیں اس کے بعد اپلوڈ ہو چکی ہیں مائی مکس پلیٹ چینل پر۔ کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو بیٹا پریشان نہ ہوا کریں، مائی مکس پلیٹ چینل لکھیں، اس کے بعد چینل آئے گا تو اس پہ تصویر جو پک ایک بنی ہوئی ہے یلو فلاور کی، اس کو کلک کریں تو آپ مائی مکس پلیٹ چینل پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ویڈیو پہ کلک کر کے آپ کو ساری ویڈیو نظر آئیں گی، یا پلے لسٹ کلک کریں تو آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی۔ بند نمبر 6 ہے، لوٹ کر پھر وہ گھر نہیں آتا جس کا بچہ اسکول جاتا ہے کسی جا ماشا باہت اتنی آدمی گھر بھی بھول جاتا ہے۔ اے میری گل بہار کالونی، اس میں جو ہے نا نظم کے چھٹے بند میں شاعر کہتا ہے گل بہار کالونی کی بعض جگہ ایک جیسی شکل و صورت کے رستے اور ایک جیسی گلیوں کے موڑ ہیں جو آدمی کو اپنے گھر کا رستہ بھلا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اسکول جاتے ہیں اور واپسی پر مماثلت ایک جیسا ہونے والی گلیاں اسے اپنے گھر کا راستہ بھلا دیتی ہیں اور کہیں اور چلا جاتا ہے، اور گھنٹوں بعد ان بھول بھلیوں یعنی بھولنے والی سڑکوں یا عجیب سڑکوں میں اسے اپنا گھر ملتا ہے۔ محمود سہروردی کا یہی اسلوب ہے کہ وہ جس چیز کو جیسا دیکھتے ہیں اسے بالکل اسی طرح خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بچے کے اسکول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ گلیاں جو ہے نا وہ ایک جیسی اتنی ہیں، شکل و صورت اتنی ملتی رہتی ہیں کہ بچہ خود بھول جاتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، وہ کسی اور گھر چلا جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد جب اسے اپنا گھر یاد آتا ہے، کیونکہ مشابہت بہت زیادہ یعنی ان کے ریزمبلنس جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے ایک جیسی شکلیں جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا بچے اپنا گھر جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مشابہت کا مطلب مماثلت یا ملتا جلتا، جسے انگلش میں ہم ریزمبلنس کہتے ہیں، تو اس کے میننگ اس طرح آتے ہیں۔ تو آپ اچھی طرح تیاری کر لیجئے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ مکس پلیٹ چینل پہ جائیں گے تو اس کی تصویر کو کلک کریں گے تو آپ چینل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں پہ آپ ویسے آپ کو نیچے اسکرول کریں گے، ویڈیو ساری نظر نہیں آئیں گی، اگر اوپر آپشن دیے ہوتے ہیں ویڈیو، اس ویڈیو کو کلک کریں تو آپ کو ساری مکس پلیٹ کے چینل کی ویڈیو نظر آ جائیں گی، لیکن اگر آپ اس میں پلے لسٹ کو اوپن کریں تو آپ کو ہر چیز سبجیکٹ کی علیحدہ علیحدہ پلے لسٹ نظر آئے گی۔ اس کے بعد بند نمبر 7 ہے، باوجود اتنے حادثات کے بھی تجھ میں کلیاں دلوں کی کھلتی ہیں، شاعری بھی ہے تجھ میں فارغ بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں، اے میری گل بہار کالونی میں۔ اس کے بعد اس میں جو چھوٹی سی چیز ہے وہ طنز و مزاح مین وہی دی گئی ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ تو ہر شعر میں بار بار دی گئی ہے کیونکہ اس جب لکھی گئی تھی تو اس میں آپ کا وہ مطلب لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا اضافی مارکس چاہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا سب سے آسان شعر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیل ممتحنہ بھی آپ کی ایک اس میں سے ہے کہ ایسی نظم یا ایسی نظم ایسے اشعار جس سے مزید اشعار کہنا جو ہے نا ناممکن ہو، یعنی اسے مزید اشعار آسان نہیں کہے جا سکتے، وہی سب سے آسان شعر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا آگے اس قدر مسائل کے باوجود بھی شاعر کو گل بہار کالونی میں رہنا اس لیے پسند ہے کہ وہاں شاعر کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، یعنی وہاں پہ 2 احباب ہوتے ہیں، بہت سارے شاعر وہاں مکین ہیں، یعنی رہتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی مشاعرہ ترتیب دیا ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی مشاعرہ کی تقریب ہوتی ہے، اور دوسرا ان کے دوست فارغ
فارغ بخاری جیسے عظیم شاعر، نثر نگار جو پشاور کی نامور علمی و ادبی شخصیت ہے وہ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور شہر کو ان کی صحبت میسر ہے، ان کا ساتھ ملا ہے، شہر کو وہاں دلی سکون تسکین کے لیے شعر سننے والے بھی مل جاتے ہیں، اور شاعر کے دوست فارغ بخار جس کا نام ہے شاعر کا، وہ بھی وہاں پہ ہیں، رہائش پذیر ہیں، شہر کو یہاں ایک ادبی ماحول ہے جس سے وہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں اور وہ ہے مشقی سوالات۔ شاعر نے گلبہار کالونی کی سڑکوں کی رونق کو کن چیزوں کو قرار دیا ہے؟ شاعر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پشوؤں کے میلوں اور مچھروں کے ریلوں نے گلبہار کالونی کی سڑکوں پر رونق بنائی ہوئی ہے، گاڑیوں سے زیادہ تر ہاتھ سے دھکیلنے والے ریڑھے اس رونق میں مزید اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ شاعر نے گلبہار کالونی کے گھروں کو رومی اور کاشکر کے گھروں سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ شاعر نے گلبہار کالونی کے گھروں کو اور کاشکر کے گھروں سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ رومی اور کاشکر تہذیبوں کا قدیم فن تعمیر اعلیٰ بہت خوبصورت، پائیدار، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ شاعر طنز کرتے کہتے ہیں گلبہار کالونی کے رہنے والے لوگوں کے گھر تو بہت عمدہ محل نما ہیں، لیکن اتنے سست اور کاہل ہیں یہ لوگ کہ گھروں کے قریب سے گزرنے والی سڑک جو پشوؤں اور مچھروں کی آماج گاہ رہنے کی جگہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ آپ کے اشعار سوالوں کا جواب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، اگر آپ نے تشریح یاد کر لی تو آپ کو سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا ویسے غزلوں نظموں کے ایک دفعہ سوالوں کے جواب آپ یاد بھی کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے، لیکن اسباق کے سوال جواب آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 1 اور 2 کا آنسر ہو گیا، الف اور بے کا۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ شعروں کو سامنے رکھ کے سوالوں کے جواب خود نکالنے کی کوشش کیا کریں اور خود لکھنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ شعر میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے اور ان کی وہاں سے سوالوں کے جواب کیسے نکالے جا سکتے ہیں۔ نظم اور غزلوں کے اپنے تمام سوالوں کے جواب بھی ساتھ ساتھ یاد کر لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈرل بورڈ کی بک جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے چودھری غلام رسول، اس کی بک کو بھی ذرا پڑھ لینا ہے، تاکہ اگر آپ کوئی چیز ان سین آ جائے تو اگر اس میں سے آتی ہے تو وہ آپ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مشقی سوالات اب آتے ہیں حصہ جیم پر۔ جیم حصہ ہے، شاعر نے گلبہار کالونی کے گندے نالے کے متعلق کیا بتایا ہے؟ گلبہار کالونی کے گندے نالے کے متعلق شاعر نے بتایا ہے کہ اس کالونی میں جو گندا نالا بہتا ہے وہاں مچھروں کی حکومت بادشاہی ہے، جو بندہ اس نالے کے قریب سے گزر جائے ملیریا اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا شاعر نے گلبہار کالونی سے جذباتی وابستگی کیا بتائی ہے؟ گلبہار کالونی میں اتنے حادثات اور اس کے برے حالات ہونے کے باوجود شہر کی اسے جذباتی وابستگی اس وجہ سے ہے کہ یہاں تو ایک اس کا شاعر خود وہاں رہتا ہے اور دوسرا وہاں شاعر کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، شاعر کی محفلیں بھی وہاں منعقد کی جاتی ہیں، بہت سارے شاعر وہاں مکین ہیں یعنی رہتے ہیں، اور ان کے دوست فارغ بخاری جیسے عظیم شاعر، نثر نگار جو پشاور کے نامور علمی و ادبی شخصیتیں شاعر کو ان کی صحبت میسر تھی وہ بھی وہیں رہتے ہیں۔ ہے اس قدر مسائل کے باوجود شاعر کو گلبہار کالونی کی کیوں پسند ہے؟ اس قدر مسائل کے باوجود شاعر کو گلبہار کالونی اس لیے پسند ہے کہ وہاں شاعر کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، بہت سارے شاعر وہاں مکین ہیں، اور ان کے دوست فارغ بخاری بھی وہاں رہتے ہیں جو کہ ایک نثر نگار ہیں اور پشاور کی نامور علمی و ادبی شخصیات ہیں۔ شاعر کو ان کی صحبت میسر تھی، وہاں ایک ادبی ماحول ہے جسے شاعر نکلنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں دونوں کا جواب ایک ہی ہے، وابستگی کا اور گلبہار کالونی کیوں پسند ہے، لیکن دونوں کو لکھنے کے انداز میں تھوڑے سے آغاز میں جواب بدل دیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب ایک ہی ہے۔ تو اکثر آپ کے پیراگراف بھی آتے ہیں، ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی جواب دیا تو ضروری نہیں ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ پہلے جواب دے چکے ہیں وہ دوبارہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نظم کے آخری بند میں شاعر نے کس دوست کا ذکر کیا ہے، اس کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو ابھی اس کو جانے سے پہلے میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتی چلوں، وہ بچے جو نیشنل بک فاؤنڈیشن فیڈرل بورڈ کلاس 10 کا پیپرز جو ہے نا اس کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں کم از کم پنجاب والی بک کی بھی اچھی طرح تیاری کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی چیز ان سین ہو تو وہ لکھنے کے قابل ہو سکیں اور بہتر طریقے سے پرچہ حل سکیں۔ صرف ایک بک پر اکتفا مت کیجیے گا بچے،
کیونکہ پچھلی دفعہ تو پیپر میں سین آ گیا تھا زیادہ تر، لیکن اس بار وہ کوشش کریں گے 50 to 80% ان سین دینے کی، یعنی دوسرے بورڈ سے دینے کے سوالات. اس لیے اپنی تیاری جو ہے نا وہ پکی رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس سے بھی اچھی طرح پڑھیں سمجھیں. اس کے بعد ہے شاہ نے گل بہار کالونی کے گندے نالے کے متعلق کیا بتایا ہے، یہ بھی ہو گیا سارا. شاہ نے گل بہار کالونی سے جذباتی وابستگی کیا بتائی، اس کا جواب بھی ہو گیا. اس قدر مسائل کے باوجود شہر کو گل بہار کالونی کی پسند ہے. اس کے بعد یہ نظم کے آخری شعر میں جو ہے نا یہ اس کے دوست کا ذکر ہے، اسے مختصر تعارف بیان کریں. اس کا جو ہے نظم کے آخری بند میں شاعر نے اپنے دوست فارغ بخاری کا ذکر کیا ہے، جو پشاور کے عظیم شاعر، نثر نگار اور نامور علمی و ادبی شخصیت ہیں. فارغ بخاری 11 نومبر 1917 کو پشاور میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام سید میر علی شاہ تھا. علامہ عنایت اللہ استاد سے تربیت پائی، ترقی پسند طریقے سے وابستہ رہے، قید و بند کی یعنی جیل جانا پڑا. رضا ہمدانی کے ساتھ مل کر رسالہ سنگ میل نکالا. ہند کو رائٹر سوسائٹی کے پہلے صدر منتخب ہوئے. عالمی امن کمیٹی کے سیکرٹری اور پاکستان رائٹر گلڈ کے مرکزی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیے. پشتو زبان، ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے بیش بہا کام کیا. درجنوں کتب کے مصنف ہیں. ضیاء الرحمن نے ان پر پشاور یونیورسٹی میں PhD کا مقالہ لکھا. 1994 میں انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی کا اعزاز ملا. 13 اپریل 1947 کو پشاور میں وفات پائی. نظم کا مرکزی خیال ہے کہ جس کالونی میں لوگوں کی بڑی بڑی محفلیں نما کوٹھیاں مجموعی طور پر صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں کہ ان کے قریب سے گزرتی ہوئی سڑک کہ کیا صورتحال ہے. شاعر نے طنز کرتے ہوئے شام تمام لوگوں کی توجہ گل بہار کالونی کی صفائی اور قریب سے گزرتی سڑک کی بدحالی کی طرف دلائی، اور خود شاعر کو بھی اس کالونی سے جذباتی وابستگی ہے. تقریباً ہر بند سے 2 بندوں کو ملا کے ایک جو ہے نا جملہ لے لیا گیا ہے اس کے مرکزی خیال کے لیے. تو اس کا مرکزی خیال بھی اس طرح ہوتا ہے کسی شعر کا کہ جو اہم مین بات ہوتی ہے اس میں بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو جو ہے نا وہ مرکزی خیال کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں لکھے گی اور کس لیے لکھے گی، وہ آپ کا مرکزی خیال کہلائے گا. اس طرح آپ کے پیراگراف میں بھی مرکزی خیال آئے گا. تو سمری اور خلاصے اور مرکزی خیال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خلاصہ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 1/3 ایک تہائی لکھا جاتا ہے اس پیراگراف کا، لیکن جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ کم از کم 1 یا 2 جملوں میں یا 3 جملوں میں جو ہے نا عام چھوٹے سے پیراگراف کا وہ کافی ہوتا ہے، تاکہ بات جو اہم مین بات ہے وہ بتائی جا سکے، یہ کہ اس میں ہی کیا چیز بیان کی گئی اور کیسے بتائی گئی ہے. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کا آخری درجہ الفاظ کے معنی دیکھتے جائیں گے، اور اس کے بعد کچھ قواعد ہیں وہ میں نے نشان لگا دیے ہیں. اب ان قواعد کو بھی جو ہے نا اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو یہ چیپٹر ختم ہو جائیں گے قواعد اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی، اور ساتھ ساتھ کہانیاں اور دوسری چیزیں، تاکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اب جاتے ہیں نیکسٹ صفحے پر اور اس میں الفاظ معنی تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں، اور الفاظ معنی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے نا وہ قواعد کی جو ہے نا وہ بھی بتا دیتی ہوں اس کا سلوشن. یہ الفاظ معنی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کس ادبی اصطلاح کے مجازی معنی لغوی معنی سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، وہ کنایا ہے. بزرگ آدمی نے کہا میرے سفید بال بڑھاپے کا کنایا ہے.